बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, खबर यह है कि मुज़ाकरात का एक अगला दौर जो है वो जुमेरात को होने जा रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान। रॉयटर्स की तरफ से, CNN की तरफ से ये दावा किया जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से अब इस दूसरे राउंड के लिए भी मेज़बानी की पेशकश कर दी गई है। लेकिन जो पहला राउंड था उसमें पाकिस्तान ने किस तरह से भरपूर अंदाज में इस जंग को मुकम्मल रुकवाने की और गैर जानिबदार रहते हुए किसी एक भी फरीक की तरफदारी नहीं की गई। हालांकि हमारा जो एक पुराना ताल्लुक है ईरान के साथ या फिर जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक ताल्लुक है बन चुका है अमेरिका के साथ, तो बहुत से मुबसरीन की ये राय थी कि पाकिस्तान शायद किसी जानिबदारी का मुजाहरा करे और हमारा पड़ोस में बैठा हमारा दुश्मन जो है वो इस तरह की प्रोपेगेंडा पे मबनी झूठी खबरें भी गोदी मीडिया से फैला रहा था। लेकिन क्या कहना है JD वैंस का, जो कि पाकिस्तान आए भी, पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट थे किस तरह से उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जो बैनुल-अक़वामी जर्नलिस्ट थे किस तरह से पाकिस्तान के गुण गा रहे थे, पाकिस्तान के इंतजामात की तारीफ कर रहे थे, वो तो आपने सुना ही होगा। इस वक्त एक शोर शराबा और हंगामा बरपा है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। एक के बाद एक जो सहाफ़ी है बैनुल-अक़वामी वो रील्स लगा रहा है, वो अपने तजुर्बे को किस तरह का वक्त उनका पाकिस्तान में गुजरा उसको शेयर किया जा रहा है। JD वैंस का क्या कहना था पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में, ज़रा वो सुनिए। Well, Brett, I have to give a lot of credit to Field Marshal Munir and the Prime Minister of Pakistan, both who are incredible hosts and I think incredible statesmen in helping, mediate the conversation between us and the Iranians. Again, two countries that have not really had serious discussions in a very long time. तो किस तरह से पाकिस्तान ने मुदब्बिराना अंदाज में गैर जानिबदार रहते हुए किसी भी एक साइड, एक फरीक की तरफदारी ना करते हुए नेक नियति के साथ तमाम तर सहूलियात और तमाम तर अरेंजमेंट्स को यकीनी बनाया, शॉर्ट टाइम में बनाया, सिक्योरिटी के इंतजामात से लेकर तमाम मेहमानों की आमद, उनके रहने और फिर जो तरसील का निज़ाम था, जो खबर पहुंचाने का निज़ाम था, उस सब को किस तरह से बेहतरीन अंदाज में प्रोफेशनली और एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पे अदा किया गया है। ये तमाम लोग जो ये विटनेस थे, जो यहाँ पर मौजूद थे, जो मंदुबीन यहाँ पर आए, वो सब इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जवाब क्या आता है, खबर क्या बहरहाल ज़रा आपके साथ शेयर कर देते हैं कि किस तरह से अब दावा किया जा रहा है रॉयटर्स की तरफ से, CNN की तरफ से। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स है और वो कहते हैं कि जी अमेरिका और ईरान के वफूद रवां हफ्ते अमन मुज़ाकरात के लिए दोबारा इस्लामाबाद आ सकते हैं। एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात आ रहे हैं वो भी अब ये बात कर रहे हैं। हालांकि जो ताज़ा पेशरफ्त है जहां पे ब्लॉकेट कर दिया गया है, आबना हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए ईरान से उसे ब्लॉक कर दिया है, ये मंतक समझ से बाहर है। और जिस वक्त ये जंग शुरू हुई है अब से 4 हफ्ते पहले या 6 हफ्ते पहले या 7 हफ्ते पहले, उस वक्त किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज नहीं थी। उस वक्त ईरान ने कोई नाकाबंदी नहीं कर रखी थी, उस वक्त किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं थी आबना हुर्मुज़ पे। लेकिन जब जारियत मुसलमत की गई तो फिर ईरान ने जो पहले वार्निंग दे रखी थी उस पर अमल करते हुए अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए उसने पूरी दुनिया को यह एहसास दिलाया कि भाई अगर हम पे जुल्म हो रहा है तो उसके असरात पूरी दुनिया देखेगा, और फिर उन्होंने करके भी दिखाया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को वहां पर पहुंचाकर ये साबित करना चाह रहे हैं कि जी अमेरिका ने बहुत बड़ा तीर मार लिया। तो ऐसा नहीं है, जितने भी गैर जानिबदार मुबसरीन हैं, हिलरी क्लिंटन का मैं बयान देख रहा था, वो कह रहे थे कि अमेरिका इस वक्त ईरान से कमज़ोर पोजीशन पे है और ईरान की पोजीशन ज़्यादा मजबूत है इस जंग में अभी तक। और अगर फातह की बात की जाए तो यकीनी तौर पे जंग में कोई फातह तो नहीं होता, लेकिन अगर नुकसान की बात की जाए तो अमेरिका का नुकसान कई गुना ज़्यादा हो चुका है ईरान से। हालांकि वो सुपर पावर है, लेकिन इसके बावजूद चाहे वो माली नुकसान हो या सियासी नुकसान हो या सिफारती नुकसान हो, उसमें हम देख रहे हैं कि अमेरिका तन तनहा खड़ा हुआ है, उनके अपने इत्तेहादी उनका साथ छोड़ रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ आपने सुना होगा कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म को, जो वो कह रहे थे कि जी अब से पहले जो 70% वो अपने डिफेंस पर लगाते थे या अमेरिका को देते थे इस मद में, या $1 में से 70 सेंट अमेरिका को जाते थे, वो दौर हुआ ख़त्म। अब वो ऐसा नहीं करेंगे और वो अब तमाम तर जो अपनी एनर्जीज़ हैं या जो तमाम तर पैसा है वो अपनी आवाम पर लगाया जाएगा। इसी तरह से बरतानिया भी कह रहा है कि ये हमारी जंग नहीं है। नेटो के तमाम ममालिक जवाब दे चुके हैं कोरा कि वो किसी भी तौर पे इस जंग का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, ना ही वो अपने हुर्मुज़ को बंद करने के लिए कोई अपनी एनर्जीज इस्तेमाल करना चाहते हैं। बल्कि वो ये मुतालबा ज़रूर कर रहे हैं कि इसे खुलना चाहिए। ये मुतालबा तो हम भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन ईरान
اپنی کنڈیشنز پر اس کو یقینی بنائے گا اور تمام جو ان کی شرائط ہیں جس میں ایک تو ان کے فریز ہوئے اکاؤنٹس کو انفریز کیا جائے, ان کے اوپر لگی سینکشنز کو بند کیا جائے, ان کے اوپر دوبارہ سے جنگ مسلط نہ کی جائے, مکمل اور پائیدار امن صرف ایران میں نہیں بلکہ پورے خطے میں جس میں لبنان, سیریا اور غزہ بھی شامل ہے, اس کو یقینی بنایا جا سکے. اور نیتن یاہو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اس معاہدے کو سبوتاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ دوسرا دور ہونے جا رہا ہے, اس میں کوئی نتیجہ نکل پائے. کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناظرین, اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے, ایک تو جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہمارے اور ایران کے درمیان پاکستان کا جو کردار تھا اس کی تعریف کی گئی ہے, اور وہ کہتے ہیں جی ایران کے درمیان ثالثی کرانے میں حقیقی قیادت اور مدبرانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا. پاکستان نے دو ایسے ممالک کے درمیان ثالثی میں مدبرانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا جو طویل عرصے سے سنجیدہ مذاکرات نہیں کر رہے تھے. لگ بھگ 47 سال کے بعد یہ موقع ملا ہے ایران کو اور امریکہ کے وہ ایک میز پہ بیٹھ کے اپنے تحفظات کو نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں بلکہ اس کے حل کی طرف نکلا جائے, آنے کی کوشش کی جائے, اور پاکستان نے انہیں یہ موقع فراہم کیا اور اب دوبارہ بھی پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے. اچھا, جو انڈیا کی صورتحال ہے, انڈیا کا گودی میڈیا جو شور واویلا کر رہا ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. انڈین سرکار جو ہے, گورنمنٹ جو ہے, وہ اپنی جگہ ایک پریشانی میں مبتلا ہے, لیکن جو ان کے سابق فوجی افسران ہیں جو نیوٹرل تجزیہ کار ہیں, چاہے وہ پراوین سوانے ہوں, رویش کمار ہوں یا دیگر جو ان بائس ان کے تجزیہ کار ہیں, وہ مسلسل پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہ بھی رہے ہیں. اور وہ پاکستان یہ سب کچھ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا, اس خطے کے لیے, اس پوری دنیا کے امن کے لیے کر رہا ہے. یہ بھارت کو سمجھنا چاہیے. تو اسی طرح سے یہ سابق ریٹائرڈ بھارتی جنرل ہیں اور ان کا پاکستان سے متعلق یا پاکستان کی ثالثی سے متعلق کیا کہنا تھا, ذرا سن لیجئے. وہ کہتے ہیں جی میجر جنرل یشپال مورے نے کہا ہے کہ پاکستان کے ثالثی کے کردار کو اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت اور صلاحیت کو وہ بھرپور سراہتے ہیں. اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا یشپال مور کی طرف سے کہ پاکستان نے حالیہ جنگ میں مکمل غیر جانبدار موقف رکھتے ہوئے فریقین کا اعتماد جیتا ہے. پاکستان نے ایران پر حملوں اور ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کی مذمت بھی کی, جبکہ اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر نے لبنان پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت بھی کی ہے. اسی طرح سے اسپین ہے, اسی طرح سے آسٹریلیا ہے, اس طرح سے جرمنی, اٹلی, پوری دنیا جو اسرائیلی اقدامات ہیں ان کی مذمت کر رہی ہے. لبنان پر ہونے والے حملوں کی مذمت کی جا رہی ہے. اسپین کے جو سربراہان ہیں, ان کی جو وزیر اعظم ہیں, وہ 2 روز پہلے چائنا پہنچے ہیں, اور اب جو یقینی طور پہ امریکہ سے دوریاں ہیں اور چائنا سے قربت ہے, یہ ایک فطری عمل ہے اور اس کے اثرات آنے والے کچھ سالوں میں دیکھے جائیں گے. اور یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی ذات تک محدود نہیں ہے. جو گزشتہ روز انہوں نے ٹویٹ کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود کو وہ مسیحا کے طور پہ یا حضرت عیسیٰ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں, جس کے اوپر بڑے بیک لیش آیا, بڑی شدید تنقید ہوئی ہے. پوپ لیو کے اوپر بڑی شدید تنقید کی گئی. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جنگ کو روکنا چاہیے. ایران کے اوپر جو حملہ ہے اس کی مذمت کی گئی اور وہ اس جنگ کو روکنے کی بات کر رہے تھے, جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ آگ بگولا ہو گئے اور ان کے کردار کشی کرنے لگ گئے, ان کے کردار پر وہ تنقید کرنے لگ گئے. اور پھر ساتھ انہوں نے خود کو مسیحا پیش کرتے ہوئے ایک تصویر بھی شیئر کی جس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی ہے, تو انہوں نے ٹروتھ سوشل سے اس سے ہٹا تو دیا, لیکن وہ کہتے ہیں جی مجھے لگا شاید یہ کسی طبیب کے بارے میں یہ تصویر بنائی گئی ہے یا کوئی ڈاکٹر انہیں دکھایا گیا جو لوگوں کو شفا دے رہا ہے. تو اب اس طرح سے اس کو کور کرنے کی کوشش تو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کی جا رہی ہے. لیکن برنی سینڈرز وہ کہتے ہیں کہ جی یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے, یہ ذہنی بیماری میں مبتلا ہے, پاگل ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ٹرمپ صاحب, اور کب تک وہ کہتے ہیں جی کانگریس کے اندر ریپبلکنز جو ہیں وہ اندھی تقلید کرتے رہیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی, تو انہیں جاگنا ہوگا اور انہیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور انہیں اس طرح کے بندے سے جان چھڑوانی ہوگی. جو سینیٹر ہیں, امریکی سینیٹر ہیں, اور ابھی جو حالیہ مظاہرے ہوئے تھے جس میں امریکی عوام بڑی تعداد میں 80 سے 90 لاکھ امریکی مختلف 50 سے زیادہ ریاستوں میں 3,500 مظاہرے کیے گئے تھے, تو اس میں برنی سینڈرز بھی تھے, ہالی ووڈ کے اداکار بھی تھے. تو امریکی عوام تنگ آ چکے ہیں کیونکہ انہوں نے مینڈیٹ جو دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو, وہ جنگیں رکوانے کے لیے دیا تھا, جنگیں شروع کروانے کے لیے, اور اسرائیل کی ماں پہ, وہ اسرائیل جو کہ انتہائی مکروہ بل اپنے کنیسٹ کے اندر پاس کروا رہا ہے اور کھلے عام فری چٹ دی جا رہی ہے, کلین چٹ دی جا رہی ہے فلسطینیوں کو, غزہ کے شہریوں کو مارنے کی, اور جو قابضین ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں, انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے, اور اس قانون کے بعد تو انہیں مزید شے مل چکی ہے.
ساتھ میں کیسز بھی اوپن ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کے گرد جو ہے شکنجا کسا جا رہا ہے. کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کو اس وقت ایران پر دباؤ ڈالنے والی قوت ہونا چاہیے تھا, مگر اب صورتحال اس کے برعکس ہو چکی ہے. امریکہ ایران کے مقابلے میں کمزور پوزیشن پر ہے, ہیلری کلنٹن کی طرف سے کہا جا رہا ہے. تو بے شمار ایسے تجزیہ کار ہیں, مبصرین ہیں جو اسی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. اور ایک ایسے وقت میں جب ہم کرائسس کا سامنا کر رہے ہیں, یو ای جو کہ عرب دنیا کے اندر سب سے زیادہ کنٹروورشل اس کا کردار رہا اس تمام جنگ کے اندر, ابھی بھی وہ امریکہ کو یا پھر جو اسرائیل ہے اس کی پراکسی کے طور پہ کام کر رہے ہیں. پاکستان یہ کہہ تو رہا ہے کہ ہمیں نہیں ایسے اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے یو اے کے کردار کو جو $3 ارب انہوں نے واپس مانگ لیا. خیر ان کی امانت ہے, ہم دینے کے لیے تیار بھی ہیں, اس کے لیے بندوبست بھی کر لیا گیا ہے. سعودی عرب میدان میں آیا ہے, قطر میدان میں آیا ہے اور پاکستان کی فائنینشیل امداد بھی کی جا رہی ہے. اور اس دوران یہ جو 2 سے 3 روز گزرے ہیں اس میں پاکستان کا فوجی دستہ بھی وہاں پہ تعینات ہو رہا ہے سعودی عرب کے اندر, اور وہاں پہ ایئر فورس کے جوان بھی تعینات ہو رہے ہیں. 16 سے زائد فائٹر جیٹس ہیں جو کہ وہاں پہ ڈپلوائے کیے جا رہے ہیں, اور ممکنہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں انہیں فوری طور پہ جوابی کارروائی کے لیے وہاں پہ الرٹ رکھا جائے گا. لیکن پاکستان کا جو کردار ہے دونوں ممالک کے درمیان, چاہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلق ہو, پاکستان اور ایران کے درمیان تعلق ہو, دونوں ممالک کو سمجھانے والا معاملہ ہو. اور گزشتہ روز رابطہ بھی ہوا ہے عباس عراقچی کا اپنے سعودی ہم منصب کے ساتھ, اور جو ملاقات ہوئی ہے امریکی وفد سے ان کی, اس پر اعتماد میں بھی لیا گیا. اور اس کشیدگی کے خاتمے کے لیے دونوں ممالک کس طرح سے تعاون کر سکتے ہیں, دونوں ممالک کو آپس میں غلط فہمیاں دور کرنے کی ضرورت ہے. تو پاکستان کی کوششیں مسلسل جاری ہیں اس ریجن کے اندر بھی. عرب ممالک کے ساتھ جو ایران کی غلط فہمیاں انہیں دور کرنے کے لیے بھی امریکہ اور ایران کو بھی ٹیبل پہ لانے کے لیے دوبارہ کوششیں ہو رہی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں, صورتحال امید افزا ہے اور اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکل پائے گا, ہم تو اس کے لیے دعا گو ہیں. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو مذاکراتی دور ہوا ہے, ایک تو آبنائے ہرمز کو انہوں نے مکمل طور پہ بلاک کر دیا ہے گزشتہ شام 8 بجے سے, رات 8 بجے سے. اور خبر یہ بھی ہے کہ ایک چائنیز جو جہاز ہے وہ اس بلاکیٹ کے باوجود وہاں سے گزرا ہے. چائنا کا رد عمل بڑا سٹرونگ آ چکا ہے. ایک تو چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھائی آپ کو ہمارے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے نتائج بہت ہی شدید ہو سکتے ہیں, بہت ہی سخت رد عمل آ سکتا ہے. چائنا کیونکہ جنگوں کو لڑنے میں کبھی بھی دلچسپی کا اظہار نہیں کرتا, لیکن جب آپ ان کے معیشت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ابھی تک جو پیٹ میں مروڑ دکھائی دے رہا ہے امریکہ کا, وہ اسی وجہ سے آبنائے ہرمز پہ اتنی جو گہری نظریں یا پنجے جمانے کی امریکہ کوشش کر رہا ہے. ایک تو ایران کو کنٹرول کرنا, دوسرا اس راستے سے تمام عرب ممالک کی ایکسپورٹ کو امپورٹ کو کنٹرول کرنا, بھارت کو, پاکستان کو, ایران کو کنٹرول کرنا, اور سب سے بڑا جو ان کا شکار ہے وہ چائنا ہے. چائنا کو وہ ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں, نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, یا اس پہ چیک رکھنا چاہتے ہیں اس راستے کو کنٹرول کرتے ہوئے. تو چائنا کا بڑا سخت رد عمل آ چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے معاملات میں ہم چھیڑ چھاڑ برداشت نہیں کریں گے, اور اگر یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک طول پکڑتا ہے, کوئی بیچ کا راستہ نہیں نکالا جاتا, تو پھر چائنا کی براہ راست اس میں انٹری ہو سکتی ہے. رشیا اس میں براہ راست کوئی کردار ادا نہیں کر رہا. ہاں, انہوں نے جس وقت جے ڈی وینس یہاں سے روانہ ہوئے ہیں پاکستان سے, تو اس کے فوراً بعد صدر پیوٹن کی کال آئی ہے جے ڈی وینس کو, انہوں نے آفر کیا کہ جی ہم مصالحت کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں, اگر آپ کو ہماری ضرورت ہے تو بتائیے. لیکن رشیا کیونکہ اس میں سب سے بڑا بینیفیشری ہے, تو وہ تو نہیں چاہیں گے کہ فوری طور پہ یہ جنگ رک جائے. جتنا وہ پیسہ مال بنا سکتے ہیں وہ بنانا چاہیں گے. لیکن بہرحال اس میں چائنا اور رشیا کا جس میں پوٹینشیل موجود ہے, اگر وہ اس میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ مزید بھیانک ہو سکتی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایک تو اپنے اتحادیوں سے ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں, ان کے ہاتھ سے ایک ایک کر کے تمام اتحادی, تمام نیٹو فورسز نکل چکی ہیں. اگر رشیا اور چائنا اس میں براہ راست انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر مسائل بڑھ سکتے ہیں, اور اپنا جو ان کا سٹیکس ہیں, جو ان کے اپنے مڈ ٹرم الیکشنز ہیں, اس میں بھی 6 مہینے رہ چکے ہیں, اگر اس میں بھی وہ ہاتھ دھو دیتے ہیں تو یہ بہت مہنگا سودا ہو سکتا ہے, صرف اس وجہ سے کہ وہ اسرائیل کو یا نیتن یاہو کو خوش کرنے کے لیے اپنی صدارت کو بھی داؤ پر لگا دیں. ساتھ میں ناظرین, انڈیا کے اندر صورتحال کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے, وہاں پہ مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں, صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت میں منی پور, اڑیسہ اور اس کے بعد نوئیڈا اور یو پی میں بھی پرتشدد مظاہرے جاری ہیں. اور وہ بھارت جو کہ پاکستان کو تنہا کرنا چاہتا تھا, آج خود اسرائیل کے ساتھ تنہائی کا شکار ہے. ان دونوں ممالک کو دیوار سے اور کونے سے لگا دیا گیا ہے پوری دنیا کی طرف سے. کوئی ان کو گھاس نہیں ڈالا, کوئی ان کو منہ نہیں لگا رہا. انٹرنل جو کنفلکٹس ہیں, جو اختلافات ہیں, وہ اس وقت زور پکڑ رہے ہیں. اور ان کو آپ کو پتا ہے کہ ان کی کچھ سٹیٹس کے اندر الیکشن بھی ہونے والے ہیں, جس کا خدشہ موجود تھا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی اور فالس فلیگ آپریشن کیا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان کے اس
ایک کی پلیئر کے طور پہ ابھرنے کے بعد، جو کہ نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کے اندر توجہ کا مرکز بنا رہا، پوری دنیا اس کی صلاحیتوں کی معترف ہے، اس کی ان کاوشوں کی معترف ہے. بھارت کے لیے فالس فلیگ آپریشن کرنا تو مشکل ہو جائے گا، لیکن پراکسیز کے طور پہ دہشت گردی کے ذریعے پاکستان میں انریسٹ کرنے کی کوششیں مستقبل میں بھی کر سکتا ہے. لیکن اس وقت ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج انٹرنل جو اختلافات ہیں، جو اس وقت آزادی کی تحریکیں ہیں، جو لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں، وہ ہے. اور مودی جی کے لیے برا وقت شروع ہو چکا ہے، نہ صرف ان کی ناکامیوں اور ناکام خارجہ پالیسیوں کی وجہ سے، سفارتکاری کی وجہ سے، بلکہ پاکستان کے خلاف جو انہوں نے گڑھا کھودا تھا، آج مودی جی اپنی حکومت کے ہمراہ، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس میں گرتے ہوئے دکھائی دینے. بہرحال ایران اور امریکہ کے درمیان مصالحت کے لیے پاکستان کی ایک بار پھر سے کوششیں. جمعرات کو یہ بیٹھک ہونے جا رہی ہے، اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پاکستان میں یہ بیٹھک ہوتی ہے یا پھر وینیو تبدیل کیا جاتا ہے؟ بہرحال ہم اس میں صلح کے لیے بھرپور کردار اور غیر جانبدار طور پہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. آنے والے دنوں کی پیش رفت سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.